बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज जुमे का दिन और 10 जनवरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है जिससे साबित होता है कि बेशक अल्लाह पाक हक और सच का खुदा है। काजी फायज ईसा के बहुत ही करीब वो लोग जो अब ये कह सकते हैं कि वो एक जुमला है ना, एक इस्तिलाह है, यार गार। वैसे तो ये एक मजहबी टर्म है। तो काजी फायज ईसा के एक बहुत ही करीबी शख्स, वो भी बड़े मजहबी हैं और एक ख़ास जमात से उनका ताल्लुक है या नहीं, लेकिन शायद उनके नज़रियात उधर ही मिलते जुलते हैं। बाकी वो कानूनी शख्सियत भी हैं। इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो प्रोफेसर रह चुके हैं, कानूनदान हैं, आइन और कानून के माहिर हैं, साबिक मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। काजी फायज ईसा के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं बल्ले वाले फैसले के हवाले से। याद रहे कि 13 जनवरी 2024 को हफ्ते की रात तक अदालत लगा के काजी फायज ईसा ने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना था। और उसके बाद आज तक इस मुल्क में क्या हो रहा है, 8 फरवरी के इंतखाबात को क्या हुआ, बाद में मखसूस नशिस्तों का क्या बना, इस तरह लोग तोड़कर दूसरी जमातों में शामिल करवाए गए, तमाम तर बुराइयों की जड़ वो एक फैसला साबित हुआ था और वो काजी फायज ईसा ने किया था। और उनके इंतहाई करीबी दोस्त ही उनके सेक्रेटरी थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो खामोश रहे। हमारा उनसे बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने जो काजी फायज ईसा के साथ 1 साल खिदमात दी और उस दौरान काजी ने जो मजालिम ढाए इस मुल्क और इस कौम पर, इंसानी हकूक, जमहूरियत तबाह बर्बाद कर दिया, डॉक्टर साहब की इज़्ज़त जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। और जब से वो रिटायर हुए हैं उसके बाद से काजी की हिमायत करते रहे, उसके तमाम फैसलों की तावीलें घड़ते रहे, मंसूर अली शाह और बाकी सब जो हैं उनके बारे में तनकीद करते रहे, लेकिन अपने बारे में हमें उम्मीद थी ना कि वो जो शायद असूल पसंद इंसान है, जिस तरह वो पहले लिखते होते थे आइन और कानून के हवाले से, पीडीएम के हवाले से, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कर रहे थे ये सारे मिलके, तो हमें था कि शायद ये इस एहतजाजन इस्तीफ़ा ही दे देंगे, लेकिन वो तो काजी के साथ शामिल है। लेकिन अब उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, हर बल्ले बल्ले फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने आज अडयाला जेल में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। उसमें पार्टी के उन लोगों के लिए बड़ा ख़ास पैगाम भेजा है जो एक ख़ास लाइन लेकर चल रहे हैं। मैं वो लाइन आपके सामने रखता हूँ। वो लाइन क्या है, कहाँ से आई थी, कैसे चल रही है, कौन सा पीटीआई का तबका जो है उस लाइन को दोहरा रहा था, और इमरान खान ने आज गालिबन दूसरी या तीसरी दफ़ा इस बात को दोहरा कर उनको एक तरह से शटअप कॉल दी है। तो उससे सवाल भी उठता है कि इमरान खान के ऊपर इन लोगों को ज़्यादा यकीन है या जो लाइन जहाँ से आती है उस पर इनको ज़्यादा यकीन है। शेर अफजल मरवत के हवाले से इमरान खान ने बड़ी सख्त हिदायत जारी की हैं और उसके बाद जो मुज़ाकरात जारी थे उस हवाले से भी इमरान खान ने गुफ्तगू की है। सबसे पहले काजी फायज ईसा के सेक्रेटरी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया है जुमा 10 जनवरी 2025 को। वसीम अब्बासी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वही न्यूज़, ये वो इदारा है जो अम्मार मसूद साहब और वसीम अब्बासी साहब मिल के चला रहे हैं, और मुबैना तौर पर जो इसके पीछे जो फंडिंग है, जो सारे कुछ मामलात हैं, तो वो नून लीग से मुतल्का ही हैं। मतलब कन्फर्म नहीं हम कह सकते, लेकिन खबरें और इतलात यही हैं। अच्छा, इन्होंने इंटरव्यू किया है तो उसमें डॉक्टर मुश्ताक कहते हैं पीटीआई को बल्ले का निशान ना देने पर मुझे भी इख्तलाफ था। साबिक सेक्रेटरी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। अच्छा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट ना करने के फैसले पर उन्हें भी अपने बॉस यानी चीफ जस्टिस से इख्तलाफ था, जिसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया। वही न्यूज़ से एक खसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर मुश्ताक ने इस्लामाबाद की बेकरी में पेश आने वाले वाक़े समेत जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में होने वाले अहम वाक़यात से पर्दा उठाया है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक जो खुद भी कानून के प्रोफेसर हैं, काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनते ही उनके सेक्रेटरी तैनात हुए। ये उससे पहले काजी साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, काजी साहब के सबसे बड़े हमदर्द और सपोर्टर थे। काजी साहब पे जो रेफरेंस बना था उसके अंदर इन्होंने जो लंबे चौड़े कॉलम्स लिखे थे, जो फेसबुक पे इनके लंबे चौड़े भाषण है, वो आज भी मौजूद है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ये काजी साहब को दुनिया का सबसे नेक, पाक, ईमानदार, दयानतदार शख्स साबित करते रहे थे। लेकिन उसके बाद वो लोग असद तूर और उसका मतीउल्लाह जान और बाकी सब लोग भी काजी साहब के ऊपर क्या क्या सवाल उठाते रहे हैं वो आपको पता ही है, लेकिन डॉक्टर साहब आज भी अपनी उस पोजीशन पर कायम है। अच्छा, काजी फायज ईसा की चीफ जस्टिस बनते ही उनके सेक्रेटरी तैनात हुए और जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के पर वो भी रिटायर हो गए थे। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था कि उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो काबिल एतमाद भी हो और उन पर तनकीद भी कर सके। हाँ, कितनी तनकीद किया दौरान सर्विस वो हमें पता ही है। वही न्यूज़ से खसूसी इंटरव्यू के दौरान जब डॉक्टर मुश्ताक से पूछा गया कि उन्हें चीफ जस्टिस के किसी फैसले से इख्तलाफ भी हुआ, तो उनका कहना था कि इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई को बल्ले के निशान के लिए नाअहल करार देने के फैसले पर उनके और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान तफसीली मुबासा हुआ, और जिस एक नुक्ते पर मैंने इख्तलाफ किया वो ये था कि ये सब कुछ दुरुस्त सही, लेकिन अब इलेक्शन सर पर आ चुके हैं, इसलिए फैसला सुनाने के लिए ये दुरुस्त वक्त नहीं है। मुश्ताक साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने काजी साहब को ये बातें कहीं, लेकिन काजी साहब ने नहीं मानी और उसके बाद जो तबाही और बर्बादी फिरी, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। काजी साहब के साथ अपनी नौकरी के लिए चिमटे रहे, अपनी दोस्ती निभाते रहे। हालांकि काजी फायज ईसा ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर खिताब के दौरान खुद बता चुके थे कि जिस मुल्क में ज़्यादा आबादी इलिटरेट हो, 40 या 50% भी इलिटरेट हो, यानी पढ़े लिखे ना हो, उनमें इतना ज़्यादा शऊर ना हो, तो उन मुल्कों में जमहूरियत की मजबूती के लिए ये सिम्बल्स बनाए जाते हैं इलेक्शन के,
اور بعد میں اسی قاضی فائز عیسیٰ نے وہ پاکستان جہاں پہ 40-50% سے زیادہ لوگ الٹریسی کا شکار ہیں اور ان سے بلہ چھین لیا تھا، اور ڈاکٹر مشتاق صاحب جن کی نظر میں قاضی صاحب دنیا کے عظیم ترین بڑے اصول پسند اور بڑے نیک دیانتدار شخص تھے، وہ یہ سب تباہی و بربادی پھیرتے گئے، انسانی حقوق تباہ و برباد کر دیے گئے اور عدالت کو اسٹیبلشمنٹ کے بالکل انڈر کر کے رکھ دیا، ان کا سب سروینٹ بنا کے رکھ دیا، لیکن مشتاق صاحب ان کی نوکری کرتی رہے۔ مشتاق صاحب کا کہنا تھا کہ ان کی رائے میں الیکشن کمیشن کو بطور پارٹی سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا، حالانکہ سپریم کورٹ پہ یہ الیکشن کمیشن کا کہہ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل کے فرائض بھی قاضی فائز عیسیٰ انجام دیتے رہے، اور مشتاق صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے لیپ ٹاپ کے اوپر، میں خود ان کو وہاں پہ دیکھ چکا ہوں، ان کے سامنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ جب عمران خان کی تصویر لیک ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا نیب ترمیم کیسز کے دوران جو سماعت ہو رہی تھی، تو اس کے بعد قاضی صاحب نے انہی کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ مشتاق صاحب ہر کسی کا سسٹم چیک کرتے پھرتے تھے، CCTV چیک کرواتے پھرتے تھے، کس نے تصویر بنا کے وہ تصویر لیک کی ہے۔ جب الیکشن کمیشن بطور پارٹی سپریم کورٹ میں آئے تو اس میں بعد میں کچھ پرانی مثالیں بھی سامنے آئیں، پھر اس کے بعد میری یہ رائے تھی کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن میں چھوٹی موٹی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے تھا اور مائکرو مینیج نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوتا رہا، مشتاق صاحب اپنی نوکری کرتے رہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ تھا کہ الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس پر چونکہ ان کے PTI کے پاس کوئی دستاویز نہیں تھی، اس لیے مجھے ہار ماننا پڑی۔ کمال ہو گئی، ہار ماننا پڑی قاضی صاحب کے سامنے۔ ویسے تو یہ ہار مانتے نہیں ہیں، آپ کبھی فیس بک پہ جا کے کھولیں، ان کا ڈاکٹر مشتاق کے نام سے ان کا پیج بھی ہے اور ان کا اکاؤنٹ بھی ہے، مجھے انفرنٹ کر چکے ہیں کیونکہ میں نے ان پہ تنقید کی تھی ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور جب آ کے انہوں نے فوراً وہ بھاشن دینا شروع کیے اور قرآنی آیات لکھنا شروع کر دی تو میں نے اس پہ تھوڑی سی تنقید کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے جناب مجھے انفرنٹ کر دیا، اور جو ان کا فرینڈ نہ ہو وہ وہاں پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ہم جیسے لوگوں پہ تنقید کرنے کے لیے لمبی چوڑی بھاشن لکھ کے پوسٹر لکھی۔ خیر اب یہ غیر متعلقہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہم ان کے اکاؤنٹ پہ جاتے ہی نہیں۔ سابق سیکرٹری چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فیصلے کی ٹائمنگ پر ان کے اعتراض کرنے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سوال یہ تھا کہ یہ تو پھر نظریہ ضرورت ہوا کہ قانوناً یہ چیز غلط تھی، مگر ہم اس کے لیے خود کو روک رہے ہیں کہ اس کے نتائج یہ ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں قاضی فائز عیسیٰ کی دلیلیں، اور آگے سے مشتاق صاحب بھی چپ ہو جاتے ہیں قاضی کے آگے۔ ANP جو ہے اس کا بھی یہی معاملہ تھا، اس کو الیکشن کمیشن نے 5,000 روپے جرمانہ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے بعد میں الیکشن کروا لیں، اور PTI کا معاملہ لے کے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ اس بارے میں فیصل واوڈا جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب ہیں وہ پریڈکشن کر چکے تھے، راجہ ریاض جیسا لوٹا آدمی پریڈکشن کر چکا تھا کہ ان کے پاس بلہ نہیں رہے گا، اور پھر وہی ہوا۔ قاضی صاحب کے بھاشن سنیں آپ۔ ڈاکٹر مشتاق نے کہا کہ ٹائمنگ پر میرا سوال ضرور تھا، مگر اب سوچتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد PTI کے پاس قانونی مواقع تھے، جیسا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا کہ وہ اس فیصلے پر وضاحت حاصل کریں۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ PTI کی لیگل ٹیم نے اس معاملے کو درست ہینڈل نہیں کیا، الزام سارا پھر PTI کے اوپر۔ ڈاکٹر مشتاق نے کہا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دفاع میں اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ قانون کی کتاب سے آگے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد ہمیں اس انٹرویو کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی بھی ان کی مہربانی کہ جناب والا نے یہ کہہ دیا ہے کہ بلے والے فیصلے کی ٹائمنگ پر انہوں نے اعتراض کیا، یا اس کے بعد قاضی صاحب کے ساتھ وہ مباحثہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اچھا، عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں خاص ان کا جو پارٹی کا گروہ ہے اس کے بارے میں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ تقریباً یہ گفتگو کر چکے ہیں، اب جو دوبارہ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا پورا بیان تفصیلی طور پر، اور شیر افضل مروت کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے وہ خاص چیز ہے۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اس سے پہلے بھی شیر افضل مروت جب پارٹی پالیسی سے باہر نکلے تھے، اپنا سوشل میڈیا کھڑا کرنے کی کوشش کی، پارٹی کے خلاف بیانات دیے، شعیب شاہین کو غدار کہتے رہے، پھر وہ سعودی عرب والا بیان دیا، کچھ اور حرکتیں بھی کی، تو عمران خان نے فردوس شمیم نقوی جو سیکرٹری ہیں PTI سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے نوٹیفیکیشن کروایا تھا، شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ بعد ازاں بیرسٹر گوہر جو ان کے بڑے قریبی دوست ہیں وہ بھاگم بھاگ گئے ان کے پاس، فردوس شمیم نقوی کے پاس، تو وہ دوبارہ اس کے بعد عمران خان سے ملے، تو پھر دوبارہ شیر افضل مروت کو جو ہے نا وہ نوٹس پیریڈ دے کے یا کہہ لیں پروبیشن پہ دوبارہ واپس لیا گیا تھا۔ شیر افضل مروت اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ عمران خان کے ٹویٹس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا ہینڈل پاکستان لانے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے یا PTI کے اکاؤنٹ سے جو تنقید ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے مظالم کے اوپر، جو تباہی و بربادی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، ساتھ ان کا فواد چودھری دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ آڑ لیتے ہیں کہ جی بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز جو ہیں وہ ملک کے حالات خراب کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یوٹیوبرز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہی بیانیہ شیر افضل مروت کا بھی ہے اور یہی فواد چودھری کا ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ کے بارے میں گزشتہ روز انہوں نے باتیں کی کہ سلمان اکرم راجہ کون ہے، یہ کہاں سے سیکرٹری جنرل ہے، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، سال پہلے یہ پارٹی میں آیا ہے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اور خود کو بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑی توپ چیز ہے۔ اس کے بارے میں بشارت راجہ صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہوگا، ان کے چینل پہ موجود ہے، میرے ساتھ جو ویڈیو کی ہے اس میں موجود ہے۔ لیکن اب عمران خان نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شوکاز نوٹس پہ وہ کیا بھاشن دیتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی وہ آگے سے 30 مار خان بن گئے تھے اور جا کہا تھا کہ میں نہیں اس پہ نوٹس جواب دے رہا، میں نہیں اس پہ کچھ کر رہا، میں گھر بیٹھ رہا ہوں، مجھے کوئی نمائندگی دیں گے یا مجھے عہدہ دیں گے تو میں نکل آؤں گا، عمران خان کے لیے احتجاج بھی کر لوں گا، ورنہ میں کروز ٹور پہ نکل رہا ہوں، میں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں۔
عمران خان نے اس کے علاوہ ایک بیان دیا ہے، بشرا بی بی ایک گھریلو اور پردہ دار خاتون ہے، یہ ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا ہے۔ ان پر بے بنیاد اور جھوٹے کیسز صرف مجھے دباؤ میں لانے کے لیے بنائے گئے القادر کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بشرا بی بی کو پہلے 3 مہینے بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا۔ انہوں نے خود ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں رکھا جائے۔ اڈیالہ جیل میں 9 مہینے سخت ترین قید میں رکھا گیا، جس کا مقصد ہمیں دباؤ میں لانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بشرا بی بی کا کیس سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پراپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اچھا، ایک تو اس میں جواب ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جو بشرا بی بی پہ تنقید کر رہے تھے، اسپیشلی شیر افضل مروت جیو پہ بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بشرا بی بی کے سیاسی کردار پر اختلاف ہے، اس پہ اعتراض ہے، وہ قابل احترام ضرور ہیں لیکن ہمیں اختلاف ہے، ان کا رول جو ہے سیاسی وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی نے جو مارچ کی قیادت کی تھی 24 نومبر والے کی، یہ اس کے بعد تنقید کی تھی ان کے اوپر، اور اس وقت حکومت بھی تنقید کر رہی تھی۔ محسن نقوی نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے تھے بشرا بیگم کے لیے، خواجہ آصف نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے تھے، جس کے بعد یہ خبریں بھی چلی تھی کہ بشرا بیگم کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے، یہ فتنہ پھیلا رہی ہے عورت، یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ اسی دوران علی محمد خان اور شیر افضل مروت بھی تنقید کرنا شروع ہو گئے بشرا بی بی کے کردار کے حوالے سے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا کی کچھ خاص قیادت ہے، اس کو اختلاف یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور مارچ کی قیادت کرے، اور علی امین گنڈا پور جو تھے ان کو امید ہو گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں گے، اگر ہم سمجھانی چلے جائیں تو رہا کر دیں گے، تو ہمیں وہاں رکنا چاہیے۔ لیکن بشرا بیگم کہہ رہی تھی کہ نہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ ڈی چوک ہر حال میں پہنچنا ہے۔ عمران خان یہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے میری ہدایات پر عمل کیا، لیکن شیر افضل مروت اور خیبر پختونخوا کے کچھ اور لیڈران، ایون علی امین گنڈا پور، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جاتے، اگر ہم سمجھانی رک جاتے تو قتل و غارت بھی نہ ہوتی۔ یعنی ان لوگوں کو عمران خان کی تجربے اور ان کی بات سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ یقین ہے، یا ان کے نمائندوں پہ یقین ہے، یا جو کہانی ان کو سنائی جاتی ہے اس کے اوپر ان کو یقین ہے۔ یعنی ان کا لیڈر بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے، ان کو اب اعتبار نہیں رہا، یا ان کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ تھا، یہ نظروں کا دھوکہ تھا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش تھی، بیوقوف بنانے کی کوشش تھی، سمجھانے والی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن یہ بات بار بار دہرا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے دوبارہ ایک طرح سے ان کو شٹ اپ کھول دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میری بات پہ یقین کرو، میں لیڈر ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے چیزوں کا۔ لیکن یہ لوگ تو کچھ اور ہی لائن لے کے چل رہے ہیں۔ عمران خان زیادہ تجربہ رکھتے ہیں یا یہ لوگ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اندر، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک اور چیز کی تردید کیا کہ بشرا بی بی کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ بشرا بی بی کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی پشاور کے اندر اہم لوگوں کے ساتھ، تو عمران خان کے ساتھ اس کے بعد جا کے پروٹوکول میں ان کی گاڑیاں اندر گئی، اس پہ نصرت جاوید صاحب نے بھی خبر دی تھی، محمد مالک نے بھی خبر دی تھی۔ لیکن عمران خان شاید اس لیے یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان بشرا بی بی کو شاید اس سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں اور معاملات سیاسی کمیٹی کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیاسی کمیٹی کی کیا اوقات ہے وہ ہمیں نظر آ گیا، عمران خان خود بھی بیان دے چکے کہ جو ملاقات نہیں کروا پا رہی جو حکومت، ان مذاکرات کی کیا حیثیت ہے، یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے بعد عمران خان دوبارہ کہتے ہیں، اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنگجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ آپ اس میں اندازہ کر لیں عمران خان کی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، شیر افضل مروت جیسے، علی امین گنڈا پور جیسے، اور خیبر پختونخوا کی کابینہ کے لوگ۔ میں اپنے کانوں سے یہ بات سن چکا ہوں ایک کابینہ کے ممبر سے ملاقات کے دوران، کہ ان کو لگتا ہے کہ سنگجانی کا جو وعدہ کیا گیا تھا کسی کی طرف سے وہ سچا تھا، عمران خان رہا ہو جاتے، لیکن بشرا بیگم جو ہے وہ ہمیں آگے لے گئی اور اس کے بعد ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ سنگجانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کی بدنیتی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے میری ہدایت پر ہی عمل کیا۔ عمران خان نے واضح کلیئر کٹ پھر سے شٹ اپ کال دے دی ہے پی ٹی آئی کی اس خاص لیڈرشپ کو جو یہ والا بیانیہ پھیلا رہی تھی سنگجانی والا۔ اس کے بعد بھی اگر پھیلاتے ہیں تو آپ کو پھر یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ کہاں سے بول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان احمد جو تنقید کر رہے ہیں بشرا بی بی پہ، بہت ہی بلو دا بیلٹ تنقید کرتے ہیں، تو اس کے عمران خان نے جواب دیا بشرا بی بی کے حوالے سے، اور پارٹی کے وہ لوگ اسپیشلی علی محمد خان، شیر افضل مروت جیسے کردار جو بشرا بی بی کو کہہ رہے تھے کہ ان کا سیاسی کردار بڑھ گیا ہے، عمران خان تو کہہ رہے ہیں میری ہدایت پر عمل کیا، اور یہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو آپ ڈاٹ کنیکٹ کر کے دیکھ لینا پھر یہ کس پہ تنقید کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے تو پہلے بھی اس پہ تفصیلی طور پہ ایک خبر لکھی تھی، اپنی ایک تجزیہ لکھا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی نے ان سب کا پلان خراب کر دیا ہے، وہ جو پشاور سے لانگ مارچ آ رہا تھا اس کی قیادت کر کے، کیونکہ ان کا پلان کچھ اور تھا، ان کو جو لالی پاپ دیا جانا تھا سنگجانی والا، انہوں نے وہاں بیٹھ جانا تھا، لیکن بشرا بی بی کی عوام جو ہے وہ بشرا بی بی کی سن رہی تھی، اور وہ لیڈ پہ آ گئی تھی، اسپیکر ان کے پاس تھا، تو وہ جو کہتی گئی عوام مانتی گئی۔ اسی لیے علی امین گنڈا پور پریشان تھے، باقی قیادت پریشان تھی، بار بار روکنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ 26 نمبر پہ بڑی کوشش ہوئی کہ رک جاؤ، یہاں سے سنگجانی چلے جاؤ یا یہیں پہ رک جاؤ، لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان کی ہدایات ہیں کہ ڈی چوک ہر حال میں پہنچنا ہے، اور وہ پہنچی۔ اس کے بعد جو لوگ تنقید کر رہے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے لائن لیتے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے شیر افضل مروت کا ٹائم بہت کم رہ گیا پی ٹی آئی کے اندر، مجھے اب یہ لگتا ہے۔ پہلے بھی عمران خان ایک دفعہ ان کو نکال چکے ہیں، اور عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ہے ان کی زندگی کا
کہ جتنا مرضی قابل پلیئر ہو، انڈیویجول جتنا مرضی سپر سٹار ہو، لیکن اگر وہ ٹیم پلیئر نہیں ہے نا تو عمران خان اس کو اٹھا کے ٹیم سے باہر مارتے ہیں۔ تو شیر افضل مروت اس سے پہلے جو کچھ کر سکے وہ سب کچھ آمنے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، اور اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیو کے اوپر بیٹھ کے وہ عمران خان کی ٹویٹس پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ تنقید کرتے ہیں۔ عمران خان کے دل سے قریب جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جو تنقید ہوتی ہے جواب میں، صرف زبان سے تنقید ہوتی ہے یا الفاظ سے ہوتی ہے، اور جو پی ٹی آئی پہ جو ظلم ہوئے ہیں، جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، جو سینکڑوں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو عورتیں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، لوگ مر گئے، عمران خان تقریباً 7.25 سال سے جیل میں ہیں، ان کی بیگم کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لیکن جواب میں کوئی تنقید کر دیتا ہے ٹویٹ کے اندر لفظ کے ساتھ، تو شیر افضل مروت کو اس سے زیادہ پریشانی ہے۔ یہی موقف اس وقت کی حکومت کا ہے جو فارم 47 پہ ہے، یہی موقف پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت کا، یہی موقف فواد چودھری کا ہے، تو پھر عمران خان سے کون جو ہے وہ مخلص ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ اب تک کی صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ علیمہ خان نے کچھ بیانات دیے ہیں، میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ علیمہ خان نے بھی جو بہت اہم باتیں کی ہیں، اور ان کے حوالے سے ایک بڑا اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے، جو ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی، وہ سازش لگتا ہے کہ کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بشارت رائے صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو یہ بتایا تھا کہ علیمہ خان اگلا ٹارگٹ ہیں، کیونکہ علیمہ خان وہ واحد شخصیت ہیں جو آ کے من و عن عمران خان کا بیان باہر بتا دیتی ہیں، اور اسی بات کی تکلیف ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس کا راستہ روکنا بہت ضروری ہے، جیسے پہلے روکا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اکتوبر میں جو کیا گیا تھا ان کے ساتھ، تو وہ بہت ضروری ہے۔ تو علیمہ خان کو اس لیے ان کے خلاف ایک نئی سازش کی جا رہی ہے، اسی سازش کے سلسلے میں ان کے خلاف پریس کانفرنس ہوئی پی ٹی وی کے اوپر۔ اچھا، انہوں نے جو بیان دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علیمہ خان نے جیل سے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو اپوائنٹ کیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ وہی بولتے ہیں جو عمران خان انہیں کہیں گے۔ عمران خان نے آج بتایا کہ پارٹی کے اندر انفلٹریشن ہے، پارٹی کے اندر لوگ چھوڑے گئے ہیں۔ اب دیکھ لیں، اس بیان کو جوڑ کے دیکھیں، یہ شیر افضل مروت کے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں، آپ خود دیکھ لیں، اور سلمان اکرم راجہ کے بارے میں تنقید کس نے کی آپ یہ بھی دیکھ لیں۔ علیمہ خان اس کے علاوہ کہتی ہیں ہم عمران خان کی رہائی تک آپ کے سامنے ہیں، پارٹی اب بھی عمران خان چلا رہے ہیں اور بعد میں بھی وہی چلائیں گے، ہم عمران خان کا پیغام لے کر آتے رہیں گے، جو بھی ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم نے عمران خان کی حفاظت کرنی ہے، اور جو ان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے ان پر بھی نظر رکھیں گے۔ یہ علیمہ خان کا امپورٹنٹ بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا، باقی جو ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ادارہ جو اس حکومت کا بہت بڑا سپورٹر تھا اور جس نے اس تمام نظام کو تباہ برباد کرنے میں بڑی مدد کی، وہ اب یو ٹرن لینے جا رہا ہے، یہ کنفرم ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چیزیں اگلے ویلاگ میں رکھتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔